बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं जी। आज आपके चैप्टर 3 जो है आपका चैप्टर नंबर 3 उसके जो है सेकंड टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। तो सेकंड क्लास है उसकी, ठीक है। और उस आज का जो क्लास है उसका उन्वान है फ़ज़ाइल ज़िक्र। यानी हमने लास्ट टाइम ज़िक्र इलाही से मुताल्लिक़ डिस्कशन की थी कि ज़िक्र क्या होता है, ज़िक्र इलाही से क्या मुराद है, और कुरान की रोशनी में जो है वो अल्लाह ताला के अहकामात की रोशनी में हमने ज़िक्र की अहमियत को डिस्कस किया था। और साथ साथ हमने ये बताया था कि ज़िक्र इलाही जो है वो किन किन सूरतों में किया जा सकता है, यानी कि कौन कौन से तरीक़े हो सकते हैं अल्लाह ताला के ज़िक्र के। अब जो है ज़ाहिर ज़िक्र एक इबादत है, बहुत अजर है, अल्लाह ताला के यहाँ महबूब अमल है ये, यानी बेहतरीन अमल अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तो यकीनन इसके फ़ज़ाइल भी बेशुमार हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसके फ़ज़ाइल बयान किए हैं। तो जो है इसके साथ साथ हम जो है मुख्तलिफ़ अहादीस की रोशनी में भी जो है वो ज़िक्र के फ़ज़ाइल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कुरान की रोशनी में, यानी कि अल्लाह के इरशादात की रोशनी में जो है वो ज़िक्र के फ़ज़ाइल को बयान किया जाता है। तो देखिए आप पेज नंबर 17 पढ़ते हैं। कुरान मजीद में ज़िक्र के बेशुमार फ़ज़ाइल आए हैं, जिनमें से चंद दर्ज झेल हैं। नंबर 1 है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। तर्जुमा, बस तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगी, और मेरे शुक्रगुज़ार बनो और मेरी नाशुक्री ना करो। तो इस आयत से ज़िक्र की अहमियत का पता चलता है, ज़िक्र के फ़ज़ाइल पता चलते हैं कि ज़िक्र जो है अल्लाह ताला के शुक्र अदा करने का ज़रिया है। यानी ज़िक्र के ज़रिए हम अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार बंदे बनते हैं, ठीक है। ज़िक्र जो है अल्लाह का शुक्र अदा करने का ज़रिया है। और अगर हम अगर हम अल्लाह का ज़िक्र अदा नहीं करते, ज़िक्र नहीं करते, इसका मतलब है हम अल्लाह ताला की नाशुक्री कर रहे हैं, हम कुफ्र कर रहे हैं, काफिरों में से हम जो है वो हम शामिल हो जाएंगे, हम नाशुक्रे हो जाएंगे अल्लाह ताला के, जो कि अल्लाह ताला को कतई पसंद नहीं। इसके अलावा फरमाया वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिराति अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अज्रन अज़ीमा। और अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करने वाले मर्द और अल्लाह का ज़िक्र करने वाली औरतें, इन सब के लिए अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत और अज्र अज़ीम तैयार कर रखा है। तो ज़िक्र जो है, ज़िक्र इलाही जो है मग़फ़िरत और अल्लाह से अज्र अज़ीम हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। क्योंकि जो ज़िक्र करते हैं, अल्लाह ताला ने फरमा दिया, अल्लाह का सबसे ज़्यादा ज़िक्र करने वाले मर्द और ज़िक्र करने वाली औरतें, उनके लिए अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत का वादा फरमा लिया है। मग़फ़िरत और अज्र अज़ीम जो है वो आखिरत के लिए तैयार करके रखा हुआ है। तो इससे ज़्यादा सादत हमारे लिए क्या हो सकती है कि हम अल्लाह के ज़िक्र के ज़रिए जो है अपनी मग़फ़िरत करवा लें और आखिरत में जो है अल्लाह के अज्र अज़ीम के जो है वो हक़दार बन जाएँ। यकीनन एक मोमिन के लिए इससे बड़ी जो है वो सादत और इससे बड़ा इनाम हो ही नहीं सकता, ठीक है। अल्लाह से मग़फ़िरत और अज्र अज़ीम हासिल करने का ज़रिया। ज़िक्र इलाही, ठीक है बच्चों। आगे देखिए नेक्स्ट, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। खूब
خوب سمجھ لو، صرف اللہ کی یاد سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں، یعنی دلوں کا اطمینان جو ہے ذکر الہی میں ہے، ٹھیک ہے؟ ذکر الہی سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو بچوں؟ تو یہ تو ہم نے قرآنی آیت کی روشنی میں جو ہے وہ ذکر الہی کے فضائل پڑھے، اور ہم نے جو آخر میں پڑھا لا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ اگر تم دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو تمہیں اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہو، کیونکہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہ کر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی کا اعتراف کرتے ہیں، جو کہ ایک مومن کا سرمایہ حیات ہے۔ تو اس لیے ذکر الہی جو ہے اللہ کے شکر کا بہترین ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو شاکر لوگ بہت پسند ہیں۔ تو ایسے میں اللہ خوش ہو کر انہیں دنیا میں سکون و اطمینان عطا فرماتے ہیں، تو اس لیے فرمایا گیا کہ دلوں کا اطمینان جو ہے وہ ذکر الہی میں ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب جو ہے احادیث کی روشنی میں ہم ذکر کے فضائل پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو دیکھیے حدیث نمبر 1، احادیث میں بھی ذکر کے بہت فضائل آئے ہیں، چند احادیث کا ترجمہ در ذیل ہے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، بس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ میرا ذکر مجمع میں کرتا ہے تو میں بھی فرشتوں کے مجمع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اور ایک یہ اس سے بڑے اعزاز کی بات ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بڑی سعادت ہمارے لیے ہو ہی نہیں سکتی کہ ہمارا ذکر جو ہے فرشتوں کے مجمع میں کیا جائے، فرشتوں کے سامنے ہمارا ذکر کیا جائے، کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ دیکھو میرا یہ بندہ جو ہے میرا ذکر کر رہا ہے، فرشتوں کے سامنے ہماری تعریف بیان کی جائے، اس سے بڑی سعادت ہمارے لیے کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح سے جو ہے ہمیں ذکر الہی کے فضائل کا اندازہ ہوتا ہے کہ ذکر الہی دراصل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو پھر میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں۔ اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر اکیلے میں یاد کر رہے ہیں، تنہائی میں یاد کر رہے ہیں، دل میں یاد کر رہے ہیں، تو میں بھی اسے اسی طرح یاد کرتا ہوں۔ اور اگر وہ مجمع میں ذکر کرتا ہے میرا، یعنی میری بڑائی بیان کرتا ہے لوگوں کے سامنے میری تعریف کرتا ہے، تو یقیناً میں بھی جو ہے اس کے اپنے فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہوں، اس کی تعریف کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ دوسرا دیکھیں، جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ تو ذکر جو ہے زندگی کی علامت ہے، یوں سمجھ لیں آپ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو ذکر کرتا ہے دراصل وہی زندہ ہے، کیونکہ زندگی اللہ تعالیٰ نے کیوں عطا کی؟ کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی پاکی بیان کریں، اللہ کی تعریف بیان کرتے رہیں، اللہ کا جو ہے وہ کی عظمت اور بڑائی بیان کرتے رہیں۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے ہم زندہ نہیں ہیں، ہم نے اپنی زندگی کو اللہ کے کاموں میں تو مصروف کیا ہی نہیں، اللہ کے ذکر میں تو گزارا ہی نہیں، تو ہم تو مردوں میں ہیں، ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں بتا دیا کہ جو ذکر کرنے والے ہیں وہی زندہ ہیں، اور جو ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں۔
ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ تو اس آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے کہا جو اللہ کو یاد نہیں کرتا ان دونوں کی مثال، ان کی مثال مردے کی ہے، اور جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی ہے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو دنیا چھوڑ دے تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ سب سے بہترین عمل فرمایا گیا دنیا کو چھوڑتے وقت زبان پر ذکر الہی ہو، سب سے بہترین عمل۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سب سے بہترین عمل قرار دیا۔ یعنی دنیا میں تو ہم نے اللہ کو یاد کیا، لیکن جب اس دنیا سے جا رہے ہوں تو جاتے وقت بھی، آخری وقت بھی ہماری زبان پر صرف کس کا نام ہو؟ اللہ کا نام ہو۔ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہوں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، اپنے گناہوں سے توبہ کر رہے ہوں، اس کی معبودیت کو بیان کر رہے ہوں، اس کا اظہار کر رہے ہوں، اقرار کر رہے ہوں، اس بات پر اپنے اس ایمان کا اعادہ کر رہے ہوں کہ اللہ تعالی ہمارا معبود ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ واحد ہے، لا شریک ہے۔ جب ہم اس بات کا اعادہ کرتے کرتے اس دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ اپنے بندے کے تمام گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، جب جنت کے باغوں پر گزرو تو خوب چرو۔ کسی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کے حلقے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب دنیا میں آپ نے ذکر میں زندگی گزاری تو پھر آپ کو جو ہے جنت کے باغوں میں آزادی سے گھومنے پھرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو موقع ملے گا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے باغوں میں گزرو تو خوب چرو۔ آخری آپ کی ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان میں سے ایک دروازہ صرف ذکر کرنے والوں کے لیے ہے۔ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ صرف ذکر کرنے والوں کے لیے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو آپ کو سمجھ آیا کہ ذکر کی کتنی فضیلت ہے، کہ ذکر کا حکم اللہ بھی دے رہا ہے، اللہ کا رسول بھی دے رہا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں بتا رہا ہے کہ دلوں کا اگر اطمینان چاہتے ہو تو میرا ذکر کرو۔ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے اللہ کے حضور میں اگر کامیاب ہونا ہے، سرخرو ہونا ہے تو ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ تو اس طرح سے ذکر کے بے شمار فضائل ہم نے پڑھے۔ آخر میں آپ دیکھیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ زندگی کے کاموں کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ آپ کا جو زیادہ وقت گزرتا تھا وہ اللہ کی یاد میں گزرتا تھا۔ آپ ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشاء کے بعد نماز میں قرآن مجید تلاوت کرنے کا بھی معمول تھا، یعنی آپ نماز میں قیام میں کھڑے ہو کر بڑی بڑی صورتیں جو ہے وہ اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ کبھی پوری رات کھڑے رہتے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی ذکر جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا ذریعہ ہے، طریقہ ہے کہ اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے تو ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے
ذکر میں مشغول رکھیں۔ اللہ کا نبی بھی، حالانکہ اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ میں تو بخش دیا گیا ہوں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے ذکر میں ہر وقت مشغول رہتے تھے، پوری رات عبادت کیا کرتے تھے، پوری رات قیام میں کھڑے رہتے تھے، اتنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں اللہ کا شکر گزار بندہ جو ہے وہ بن کر اس دنیا سے جاؤں، اللہ کے ناشکر بندوں میں شامل نہ ہوں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر اپنا جو وقت تھا وہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں جو ہے وہ گزارتے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو ذکر کے فضائل آپ کو سمجھ میں آ گئے۔ چلیں اب جلدی سے کاپیز نکالیے اور آج کا کلاس ورک لکھ لیجئے۔ جی بچوں، آج کا کلاس ورک، پہلا کوشچن آپ کا دو خالی جگہیں پر کریں گے، ٹھیک ہے، اور دو MCQs حل کریں گے ہم، جلدی سے کریں آپ، ہو گیا۔ نمبر 3 کوشچن ہے دو جملے درست کریں، ٹھیک ہے بچوں، تو یہ آپ کا کلاس ورک تھا۔ اس کے بعد آج کا ہوم ورک لکھ لیجئے سوری، آج کا کوشچن نمبر 1، ذکر کے فضائل قرآن و حدیث کی روشنی میں